बुलेटिन के आगाज में आपको सबसे पहले अहम खबर से आगाह करेंगे। 26 नवंबर से 10 जनवरी तक पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। 26 नवंबर से बच्चे घर बैठकर तालीम हासिल करेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से ये कहा गया है, जबकि 26 नवंबर से 25 दिसंबर तक कोरोना के बाइस तालीमी इदारे बंद होंगे। शफकत महमूद की जानिब से बताया गया है। मजीद कहा कि 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां होगी। इस साल इम्तिहानात के बगैर किसी बच्चे को प्रमोट नहीं किया जाएगा। तमाम सूबाई वज़राए तालीम बच्चों को प्रमोट ना करने की तजवीज़ पर मुत्तफिक हो गए। बच्चों को प्रमोशन के लिए इम्तिहान देना ज़रूरी होगा, इस पर भी इत्तेफाक किया गया है। 11 जनवरी को तमाम तालीमी इदारे दोबारा से खोल दिए जाएंगे। शफकत महमूद की जानिब से ये बताया गया। मजीद कहा कि दिसंबर के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। तमाम इम्तिहानात अब जनवरी के वस्त में ही किए जाएंगे। वज़ीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से ये बताया गया है। 26 नवंबर से 10 जनवरी तक पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान। 26 नवंबर से बच्चे घर बैठकर पढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की जानिब से ये ऐलान किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि 26 नवंबर से 25 दिसंबर तक कोरोना के बाइस तालीमी इदारे बंद किए जा रहे हैं। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां की जाएंगी। इस साल इम्तिहानात के बगैर किसी बच्चे को प्रमोट नहीं किया जाएगा। तमाम सूबाई वज़राए तालीम बच्चों को प्रमोट ना करने की तजवीज़ पर मुत्तफिक हैं, जबकि इत्तफाक किया गया है कि बच्चों को प्रमोशन के लिए इम्तिहान देना ज़रूरी होगा। और तलबा के वालिदैन और असातिज़ा ने तालीमी इदारों की बंदिश की मुखालफत कर दी। स्कूल्स में कोरोना SOPs पर सबसे ज्यादा अमल दरामद कराया जाता है। असातिज़ा की जानिब से ये कहा गया, पहले ही कोरोना के बाइस छुट्टियों से बच्चों की तालीम में खर्च हुआ है। वालिदैन की जानिब से ये भी कहा गया है उसको जारी रखना चाहिए। इससे तालीमी साल का भी सारा नुकसान होगा और बच्चों की पढ़ाई में बार बार ब्रेक आने से उनका अपना तालीमी साल ख़राब होगा। पहले ही ऑलरेडी बच्चों की स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, तो 6 माह बंद होने की वजह से पहले ही बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना वो डाउन चले गए हैं। अगर लॉकडाउन करना है तो फिर पूरी तरीके से सारा लॉकडाउन करें। ज़रूरी नहीं है कि आप एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हीं को आप बंद करें। बैंक्स वगैरह हैं, जलसे हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर तालीम का खर्च क्यों हो रहा है इस सब में। पहले भी 6 मंथ आलमोस्ट बंद रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हुई, लेकिन बच्चों को कुछ समझ नहीं आया। बच्चों का काफ़ी तालीमी नुकसान हुआ है। हम लोग तो ये चाहते हैं कि तालीमी इदारे खुले रहें, क्योंकि हमारे बच्चों को वैसे भी नुकसान हो रहा है। तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ की एक और पब्लिक सेक्टर कंपनी बंद कर दी है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कंपनी के असासे महकमा सियाहत को मुंतकिल करने की मंजूरी दी गई है। कंपनी के असासाजात सियाहत के फरोग के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। महकमा इनहार ने वजीर आला को असासाजात की मुंतकली की समरी भी इस हवाले से इरसाल की थी। दाऊद खेल में 29 कनाल, 15 मरले और 4 इमारात की मुंतकली की मंजूरी दी गई है। कंपनी की कश्तियां और पुल भी सियाहती महकमे को मुंतकिल किए जाएंगे। इसी पर मजीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे अली रामे से। जी अली। जी बिल्कुल, ये शहबाज शरीफ दौरे हुकूमत में कंपनियां बनाई गई थी क्योंकि पंजाब के ज़राए आमदन बढ़ाने के लिए और उसमें मज़ीद जो सर्विस डिलीवरी है उसमें मज़ीद इजाफा करने के लिए। लेकिन अब मौजूदा हुकूमत इन कंपनियों को बंद करने जा रही है, तो उसमें अब इनलैंड सर्विस रेवेन्यू जो कंपनी थी, ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, अब उसको भी बाकायदा बंद करने की हुकूमत पंजाब ने मंजूरी दे दी है और इस कंपनी के तमाम तर एसेट को टूरिज़म डिपार्टमेंट को मूव कर दिए जाएंगे। अब इसमें जो इनलैंड रेवेन्यू ट्रांसपोर्ट कंपनी, इसका मकसद ये था कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट के ऊपर जितने भी ट्रांसपोर्ट की जा रही थी उस हवाले से जितने भी चार्जेस थे ज़राए आमदन जो है वो वसूल किया जा रहा था, जबकि वहाँ पे कुछ टूरिज़म के मुकामात थे वहाँ पर भी ज़राए आमदन हासिल की जा रही थी। तो इसके लिए अब तमाम तर उनके एसेट्स और उनके पास जितनी लैंड इस्तेमाल करने के लिए थी वो तमाम तर एसेट जो है वो पंजाब टूरिज़म के हवाले कर दिए जाएंगे। और इस पर पंजाब कैबिनेट कमेटी ने बाकायदा इसकी अप्रूवल जो है वो भी दे दी है। और इसमें इस ट्रांसपोर्ट कंपनी के बाद बहुत सारे बड़े जो शिप्स हैं वो भी इनके पास थे और वो भी अब टूरिज़म को उनके हवाले कर दिए जाएंगे ताकि वो बेहतर अंदाज से इसको चलाएं और ज़राए आमदन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया अली रामे। कॉलेजेस में लेक्चरर्स की असामियों पर मुस्तकिल भर्तियां, तहरीरी इम्तिहान में पासिंग फार्मूला पर हजारों उम्मीदवार फेल। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने उम्मीदवारों को फेल कर दिया। इसी हवाले से जानते हैं अकमल सोमरो से। अकमल सोमरो, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत सरकारी कॉलेजों में लेक्चरर्स की खाली असामियों पर भर्तियों के लिए तहरीरी इम्तिहानात लिए गए थे और अब इन तहरीरी इम्तिहानात के नताइज का ऐलान किया जा रहा है और अब 7 मज़ामीन के नताइज का ऐलान किया गया है और ये नताइज ये बता रहे हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से
پاسنگ فارمولہ لگا کر جو ہے وہ ہزاروں امیدواروں کو فیل کیا گیا ہے، حتیٰ کہ اس فارمولے کے تحت جو مضامین کے نتائج کا اعلان کیا گیا اس میں ایسے مضامین بھی ہیں جو مختص نشستیں ہیں اس کے مقابلے پر کئی گنا کم جو ہیں وہ امیدواروں کو پاس کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے میں تفصیلات شیئر کر دوں کہ لیکچرر ہوم اکنامکس کی خواتین کی نشستوں پر 75 سیٹیں مقرر تھیں اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ صرف 30 امیدواروں کو تحریری امتحان میں پاس کیا گیا ہے۔ لیکچرر کیمسٹری خواتین کی مختص 100 نشستوں پر صرف 85 امیدواروں کو جو ہے وہ تحریری امتحان میں پاس کیا گیا ہے۔ اسی طرح لیکچرر میل کا جو جغرافیہ کی مضمون ہے اس کے لیے 18 نشستیں مختص کی گئی تھی۔ پاسنگ فارمولے کے تحت اس میں 91 امیدواروں کو کامیاب قرار دیا گیا ہے۔ فارسی میل کی 5 نشستوں پر 25 امیدواروں کو، پنجابی کی 10 نشستوں پر 50 امیدواروں کو تحریری امتحان میں پاس کیا گیا ہے۔ اسی طرح سوشل ورک میل کی جو 5 نشستیں ہیں اس کے مقابلے پر 25 امیدوار اور مطالعہ پاکستان کی مختص 7 نشستوں پر صرف 36 امیدواروں کو تحریری امتحان میں پاس کیا گیا ہے۔ اسی طرح دیگر مضامین کے نتائج بھی اسی طرح ہیں۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن نے جو پاسنگ فارمولہ لگایا ہے اس پاسنگ فارمولے کے تحت ایک خالی نشست کے مقابلے پر 4 امیدواروں کو پاس کیا گیا ہے اور جو باقی ہزاروں امیدوار اس تحریری امتحان میں شریک ہوئے تھے ان کو اس فارمولے کے تحت فیل کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان امیدواروں کا جو مستقبل کا خواب چکنا چور ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے اکمل سمرو، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ سندر میں انٹرنیشنل فوڈ چین KFC پر 10 لاکھ کا ڈاکہ، KFC میں 3 ڈاکوں نے واردات کی ہے۔ پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ڈاکو KFC کے گارڈ سے اسلحہ چھین کر اندر داخل ہوئے تھے۔ ڈاکو نے KFC میں تمام افراد کو یرغمال بنا کر لوٹ مار کی۔ ڈاکو لوٹ مار کے دوران 10 لاکھ کی نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے، پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا، جبکہ KFC کے مینیجر عبداللہ کی درخواست پر مقدمہ بھی اس حوالے سے درج کیا گیا ہے۔ سندر میں انٹرنیشنل فوڈ چین KFC پر 10 لاکھ کا ڈاکہ، KFC میں 3 ڈاکوں نے واردات کی ہے۔ پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ڈاکو KFC کے گارڈ سے اسلحہ چھین کر اندر داخل ہوئے۔ ڈاکو نے KFC میں تمام افراد کو یرغمال بنا کر لوٹ مار کی۔ ڈاکو لوٹ مار کے دوران 10 لاکھ کی نقدی لوٹ کر فرار ہوئے ہیں۔ پولیس کی جانب سے کارروائی کی جا رہی ہے۔ بیگم شمیم اختر چند روز سے سانس کے عارضے میں مبتلا تھیں۔ کرونا وبا کے باعث ڈاکٹرز گھر پر بیگم اختر کا علاج کر رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق یہ تفصیلات جاری کی گئیں۔ بیگم شمیم کی لندن کے مقامی وقت فجر کے ٹائم طبیعت خراب ہوئی۔ نواز شریف خود والدہ کی طبیعت خراب ہونے پر ان کے ساتھ تھے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے بیگم شمیم اختر کے علاج کے لیے ڈاکٹرز کو فوری گھر پر ہی بلا لیا گیا۔ مزید بھی یہ تفصیلات جاری کی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق بیگم شمیم اختر کی طبیعت نہ سنبھل سکی اور خالق حقیقی سے جا ملی۔ بیگم شمیم اختر نے بیٹے نواز شریف کے ہاتھ پر دم توڑا۔ ذرائع کے مطابق یہ خبر جاری کی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہی ہیں کہ بیگم شمیم اختر کی طبیعت نہ سنبھلی اور خالق حقیقی سے جا ملی ہے۔ بیگم شمیم اختر کے علاج کے لیے ڈاکٹرز کو فوری گھر پر ہی بلوا لیا گیا، جبکہ نواز شریف خود والدہ کی طبیعت خراب ہونے پر ان کے ساتھ موجود تھے۔ اسی حوالے سے جانتے ہیں زاہد چودھری سے۔ زاہد چودھری، مزید بتائیے گا۔ جی، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر جو ہیں ان کو چند روز سے جو ہے وہ سانس کا عارضہ لاحق تھا اور چیسٹ انفیکشن کی وجہ سے ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ لندن میں ان کے جو ایون فیلڈ میں گھر ہے وہیں پہ کیا جا رہا تھا، کیونکہ کرونا وبا کی وجہ سے جو ہے ڈاکٹرز نے ایڈوائز کیا تھا کہ ان کو ہاسپٹلائز نہیں ہونا چاہیے، اس سے وہ ایکسپوز ہو سکتی ہیں اور ان کو جو ہے وہ کرونا کا خطرہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ لاحق ہو سکتا ہے، جس پر ان کا علاج جو ہے ان کے گھر پر ہی تھا اور تمام ارینجمنٹس جو ہیں وہ گھر پر کیے گئے تھے۔ تاہم اتوار کو نماز فجر کے وقت ان کی اچانک جو ہے وہ طبیعت خراب ہوئی۔ میاں نواز شریف اس وقت جو ہے وہ نماز کی ادائیگی کے بعد اپنی والدہ کے ساتھ موجود تھے کہ ان کا جو سانس ہے وہ اکھڑا اور طبیعت بہت تیزی کے ساتھ بگڑنا شروع ہوئی، جس پر میاں نواز شریف نے ان کے جو معالجین ڈاکٹرز تھے ان کو فوری طور پر گھر پر ہی بلایا۔ ڈاکٹرز کی جانب سے ان کی طبیعت جو ہے اس کو نارملائز کرنے کے لیے کوشش کی گئی، لیکن وہ جانبر نہیں ہو سکیں اور انہوں نے اپنے بڑے صاحبزادے میاں نواز شریف کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ ڈاکٹرز کو گھر پر ہی بلایا گیا مگر وہ جانبر نہ ہو سکیں۔ زاہد چودھری، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ جاتی امرا میں مریم نواز سے بیگم شمیم اختر کی وفات پر تعزیت کے حوالے سے لیگی رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف شخصیات ہیں جو کہ جاتی امرا پہنچ رہی ہیں۔ اسی حوالے سے عثمان الیاس وہاں موجود ہیں۔ عثمان، بتائے گا کون کون سی اہم شخصیات ابھی تک پہنچی ہیں مریم نواز سے اظہار تعزیت کے لیے؟
جی بالکل، میں اس وقت جاتی عمرہ کے باہر موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے مریم نواز سے بیگم شمیم اختر کے جو تعزیت کے حوالے سے سینئر لیگی رہنما کی جو آمد کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ صبح سے سابق وزیر اطلاعات پرویز رشید، چیئرمین پاک سرزمین پارٹی سہیل ضیاء بٹ اور خواجہ آصف سمیت جو دیگر لیگی رہنما ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں، جو ہے افسوس بھی کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو شریف برادران ہیں اور ان کا خاندان شدید جو ہے غم کی حالت میں ہے اور ان سے اظہار تعزیت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے تدفین کے حوالے سے بھی یہاں پر جو ہے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس کا انچارج عطاء اللہ تارڑ کو جو ہے بنایا گیا ہے، اور اس کمیٹی میں پرویز ملک ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ بھی اس میٹنگ میں شامل تھے، جو کہ تمام تر تدفین کے حوالے سے معاملات کو تفصیلی طور پر دیکھیں گے، اور ایکسپیکٹ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ رات کے جو ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کو جو ہے پیرول پہ جو ہے رہائی بھی مل گئی، تو رات کو وہ پھر سیدھا اسے جاتی عمرہ ہی آئیں گے۔ تو اس حوالے سے جو لیگی کارکنان کا سلسلہ ہے وقتاً فوقتاً جاری ہے، اور وہ ان کی آمد یہاں پر ہے، اور وہ آ کر جو مریم نواز سے جو ہے جو ان کی دادی ہیں ان کا جو انتقال پہ جو ہے اظہار افسوس بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اظہار یکجہتی بھی کی جا رہی ہے، اور تمام تر جو معاملات ہیں بنایا گیا ہے جس کے تحت رنگ روڈ کے اطراف میں جتنی بھی 132 ٹرانسمیشن لائنز ہیں ان کو جدید جو کنڈکٹر ہے تبدیل کیا جانا ہے۔ تو اس کی خریداری کے لیے جب ٹینڈر کیا گیا تو اس میں ذرائع نے بتایا ہے کہ 3 کمپنیز کی جانب سے حصہ لیا گیا۔ سب سے پہلی جو کمپنی ہے اس کی جانب سے 45 کروڑ روپے کی بولی لگائے گی، لیکن اس کمپنی کو اس بنیاد پر نکال دیا گیا کہ وہ بلیک لسٹ ہے اور مذکورہ جو ٹینڈر ہے اس پر وہ پورا اترتی نہیں، جس کی بنیاد پر دوسری جو کمپنی تھی اس کو 75 کروڑ روپے کا اس کی بولی دی گئی اور اس کو یہ ٹینڈر الاٹ کر دیا گیا، جس کے بعد پہلی جو بولی دی گئی اس کی جانب سے 105 کروڑ روپے کی بولی دی گئی تھی، اور 105 کروڑ روپے دینے والی فرم کی جانب سے یہ کمپلینٹ کی گئی کہ لیسکو کی جانب سے جو 75 کروڑ روپے کا ٹینڈر کیا جا رہا ہے اور جدید جو کنڈکٹر سے ٹرانسمیشن لائنز کو تبدیل کیا جا رہا ہے تو اس کی خریداری میں 75 کروڑ روپے کا جو ٹینڈر حاصل کرنے والی کمپنی ہے یا جس کو مبینہ طور پر لیسکو نے دیا ہے وہ اس پر پورا نہیں اترتی تو وہ ریسپانسیو نہیں ہے، یعنی کہ فنانشلی بھی اس پر پورا نہیں اترتی اور ٹیکنیکلی بنیادوں پر بھی وہ اس ٹینڈر پر نہیں پورا اترتے، جس کے بعد پاکستان الیکٹرک پاور کمپنی کی جانب سے اس بات کا نوٹس لیا گیا اور ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کی سربراہی چیف انجینئر پیپکو اکرام الحق کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ڈپٹی مینیجر عمر حیات گوندل شامل ہیں اور ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل علی مدد شامل ہیں۔ ان کی جانب سے پنجاب کابینہ میں رد و بدل آئندہ 24 گھنٹے انتہائی اہم قرار ہیں۔ کابینہ کے اندر کچھ نئے چہرے شامل کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق یاور عباس بخاری کو شامل کیا جا سکتا ہے، غزین عباس اور مسرت جمشید چیمہ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق یاور عباس بخاری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 2 کے چیئرمین ہیں۔ بشارت راجہ سے واپس لی وزارتیں وزراء کو بھی دی جائیں گی۔ سوشل ویلفیئر اور بیت المال کی وزارتیں بھی دی جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق کابینہ میں کچھ وزراء سے وزارتیں واپس لی جائیں گی۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے قذافی بٹ سے، بتائے گا۔ دیکھیں جی، پنجاب کابینہ کے اندر ایک مرتبہ پھر تبدیلی کا بغل جو ہے وہ بچ گیا ہے، اور جو حکومت کے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کابینہ کے اندر مزید رد و بدل کی وزیر اعلیٰ پنجاب نے منظوری دے دی ہے۔ 2 سے 3 نئے وزراء کو کابینہ کے اندر شامل کیا جا رہا ہے۔ یاور عباس بخاری، غزین عباسی اور مسرت جمشید چیمہ کے نام جو ہے وہ سامنے آئے ہیں کہ ان کو کابینہ کے اندر شامل کیا جائے گا۔ یاور عباس بخاری جو ہیں اس وقت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 2 کے چیئرمین بھی ہیں، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وزیر قانون بشارت راجہ سے جو 2 وزارتیں واپس لی گئیں، سوشل ویلفیئر اور بیت المال، وہ نئے آنے والے وزراء کو دی جائیں گی، اور آئندہ جو 12 سے 24 گھنٹے ہیں اس دوران جو ہے کابینہ کے اندر تبدیلی کی جائے گی، جس کی وزیر اعلیٰ پنجاب نے دے دی ہے۔ بہت شکریہ قذافی بٹ۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ سی او اورینٹ گروپ کا میاں محمد فاضل میموریل اسپتال کا دورہ۔ سی او اورینٹ گروپ طلعت محمود نے اسپتال کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا۔ طلعت محمود نے مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا، جبکہ اس موقع پر طلعت محمود کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہر ہفتے میاں محمد فاضل میموریل اسپتال کا دورہ کرتا ہوں۔ دورے کا مقصد مریضوں کو سہولیات کا جائزہ لینا ہوتا ہے۔ ہسپتال کا عملہ بے لوث خدمت پر خراج تحسین کا مستحق ہے۔ طلعت محمود کی جانب سے اس موقع پر یہ بھی کہا گیا ہے سی ای او اورینٹ گروپ کا میاں محمد فاضل میموریل اسپتال کا دورہ، جبکہ سی ای او اورینٹ گروپ طلعت محمود نے ہسپتال کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا ہے۔
तलत महमूद ने मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इस मौका पर उनका कहना है कि हर हफ्ते मियां मोहम्मद फाजिल मेमोरियल अस्पताल का दौरा करता हूं। दौरे का मकसद मरीजों को सहूलियात का जायजा लेना होता है। अस्पताल का अमला बेलौस खिदमत पर खिराज तहसीन का मुस्तहिक है। तलत महमूद की जानिब से ये भी कहा गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।